बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 एक नज़रसानी केस की जो समाअत है, उस समाअत का अहवाल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और आप देखने वालों को हम ये बताएंगे कि आज इमरान खान साहब के जो वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र हदायत लेके आए थे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से, उन हदायत के बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बैरिस्टर अली ज़फ़र को कैसे नॉकआउट कर दिया और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कौन सा सुनहरी मौका जो है अपने हाथ से गंवा दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कौन से तलख़ रिमार्क्स आज कमरा अदालत में दिए, जिसके बाद एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। तो इस समाअत का अहवाल ब्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज नाज़रीन जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ 11:15 बजे, तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने अदालत को आगाह किया कि जैसा कि आपकी जानिब से अहकाम दिए गए थे, तो जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान हैं, उन्होंने मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात का एहतमाम किया, मुलाकात का इंतज़ाम किया, लेकिन बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने शिकवा ये किया कि ये मुलाकात जो है वो पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में कराई गई, ये सीक्रेट मुलाकात नहीं हुई। काजी फ़ैसल ने कहा कि ये तो एक आइनी मामला है, आपने क्या सीक्रेट मुलाकात कर रही थी, लेकिन चलें आपकी मुलाकात हो गई, चलें आगे बढ़ें, आपकी क्या हदायत हैं। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि मुझे हदायत ये दी गई हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ाती तौर पे कोर्ट को एड्रेस करना चाहते हैं, इमरान खान के वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में एड्रेस करने के दलाइल देने के इंतज़ामात किए जाएँ या फिर इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में अदालत में जो है वो बुला लिया जाए। इस पे काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि चलें आगे चलें, आप मेरिट के ऊपर केस की बात करें, आपने मुलाकात का कहा था, मुलाकात की हमने आपको इजाज़त दे दी थी और फिर काजी फ़ैसल ने ये भी कहा कि हमने आपको तो यहाँ तक इजाज़त दी कि आप बग़ैर वकालतनामे के आए, आपने बग़ैर वकालतनामे के आके कहा कि मुझे ये इशू दरपेश है, हमने आपका मसला हल कर दिया, आपके पास वकालतनामा नहीं था, आपने मुलाकात का कहा, हमने आपको मुलाकात की इजाज़त दे दी। और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल ने उनसे ये भी कहा कि जब एक शख्स एक आम आदमी हो उसको तो कोर्ट को एड्रेस करने की इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन आप एक साबिक़ वज़ीर आज़म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये खालिस्तान एक आइनी मामला है। तो अब ये मुलाकात के बाद उसके इमरान खान के एड्रेस की अदालत के सामने आप बात ना करें, आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खालिस्तान एक आइनी मामला है, तो आप अदालत में आगे चलें और बताएं आप मेरिट्स पे क्या कहना चाहते हैं। अली ज़फ़र ने कहा कि मुझे तो जो हदायत दी गई हैं मैंने उन हदायत पे अमल करना है। काजी फ़ैसल ने कहा कि आप एक क्लाइंट से मिल के आए हैं, आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी हैं, बहुत सारी बातें क्लाइंट्स और वकील के माबैन होती हैं जिसमें वकील कहता है अपने क्लाइंट से कि ये पॉसिबल नहीं है, तो आपने क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन को नहीं देखना, एज ए ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, आपने उसकी बात भी करनी है। यानी इमरान खान साहब के कोर्ट एड्रेस की जो प्ली थी उसको मुस्तरद कर दिया गया और ये नाज़रीन मैं समझता हूँ कि एक सुनहरी मौका था साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए। अगर उन्होंने कोर्ट को एड्रेस भी करना था तो आज चौथी समाअत में ये एड्रेस वाली बात कि इमरान खान साहब खुद पेश होकर दलाइल देना चाहते हैं, पहली समाअत पे कर लेते तो शायद ये मौका मिल जाता, ये इजाज़त मिल जाती, लेकिन बज़ाहिर जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उससे यही समझ आ रहा है कि शायद अदालती कार्रवाई को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, तवालत देना चाहते हैं। और फिर जब ये इस्तदा मुस्तरद कर दी गई तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा तो फिर मुझे 7 मिनट दे दें, 7 मिनट में मैं अपनी जो बात करनी है वो बात करने के बाद मैं कमरा अदालत से बाहर चला जाऊँगा। फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बात की कि ये जो मुकदमा है इसके साथ सियासी इशू भी वाबस्ता है, हुकूमत एक आइनी तरमीम लाना चाहती है। गुज़िश्ता रोज़ जो है फ़ारूक एच नाइक ने उस आइनी तरमीम का आइनी अदालत का हवाला भी दिया था। काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि आज क्या हो रहा है, कल क्या होना है, इससे अदालत का, जजेस का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे सामने जो मुकदमा है, जो नज़रसानी की दरख्वास्त है, हमने उसको देखना है, हमने इधर उधर कि हुकूमत क्या करना चाह रही है, अपोजिशन क्या करना चाह रही है, जजेस का देखना ये काम नहीं है। जजेस के सामने जो केस पड़ा होता है, जजेस ने सिर्फ उस केस को देखना होता है। काजी फ़ैसल ने कहा कि हम तो माइंड रीडर नहीं है, क्योंकि अली ज़फ़र साहब ने कहा कि आपको मालूम है कि मैं क्या सवाल करना चाह रहा हूँ, मैं या क्या दलील देना चाह रहा हूँ। तो काजी फ़ैसल ने कहा कि मैं माइंड रीडर नहीं हूँ। और फिर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि आज सुबह भी आपने एक फ़ैसला दिया है। तो काजी फ़ैसल ने कहा कि शुक्रिया आपका,
اب تو آپ شکریہ ہمارا ادا کریں کہ اب آپ کو کاپی لینے کے لیے رجوع نہیں کرنا پڑتا، اب آپ کو فیصلے کی کاپی جو ہے وہ ویب سائٹ پہ مل جاتی ہے۔ آگے چل کے قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو سیاسی بحث کے لیے بالکل بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہاں آپ کیس کے اوپر بات کریں تو ہم آپ کو 6 گھنٹے بھی دلائل کا وقت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسے سیاسی دلائل جس سے سرخیاں بنیں، ہیڈ لائنز بنیں، ایسے دلائل کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر ناظرین آگے چل کے بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ حکومت کا پلان ہے کہ وہ 25 اکتوبر سے پہلے، بلاول نے اسٹیٹمنٹ بھی دے دیا ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے انہوں نے آئینی ترمیم کرنا ہے، وہ آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ بھی ناظرین بالکل غلط تھی علی ظفر صاحب کی۔ بلاول بھٹو صاحب کا جو زرداری کا جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ مشروط طور پہ تھا اور اس کا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا ہے۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ججز کو اخبارات نہیں پڑھنا چاہیے، دوسری طرف آپ ججز کو اخبارات پڑھنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے بات جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر جو چیز ہے اس کے اوپر آپ بات کریں، نظر ثانی پہ بات کریں۔ مقدمہ بڑا سمپل ہے، اس میں کانسٹیٹیوشنل جو ایشو ہے جو انوالو ہے اس پہ آپ بات کریں۔ پھر علی ظفر صاحب نے دوبارہ کہا کہ حکومت کی خواہش ہے کہ وہ ترمیم کرنا چاہتی ہے۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ میں جج ہوں، بطور جج مجھے یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت کی کیا خواہش ہے، ہم صرف وہ چیز سنیں گے جو عدالت کے سامنے ہے۔ اور پھر آگے چل کے علی ظفر صاحب نے بات کی کہ یہ عدالت جو ہے اس مقدمے کی سماعت کر کے ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دراصل دے گی۔ مندو خیل صاحب نے کہا کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے ججز کی عمر بڑھانا چاہتی ہے، آئینی عدالت بنانا چاہتی ہے، مجوزہ ترمیم لانا چاہتی ہے، ہو سکتا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو بل بنایا جا رہا ہو اس میں ججز کی جو اپر لمٹ ہے، مطلب جو ریٹائرمنٹ ایج ہے اس کو کم کر دیا جائے۔ لیکن قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ آپ یہ جو ہارس ٹریڈنگ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ عدالت ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دے گی، یہ آپ عدالت کی توہین کر رہے ہیں، یہ آپ عدالت کے ساتھ جو ہے وہ مذاق کر رہے ہیں، عدالت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ ایک لوڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے آپ کا ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے، ایسے بیان کی ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ اس عدالت نے اس عدالتی ریفرنس کے اوپر جو فیصلہ دیا، جو اوپینین دی، اس کے ذریعے ہارس ٹریڈنگ کو جو ہے وہ روک دیا گیا۔ امین الدین خان صاحب نے کہا کہ ہمارے سامنے کوئی پولیٹیکل ہارس ٹریڈنگ کا کوئی سوال نہیں، پیورلی ایک کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل سوال ہے، اس سوال کے اوپر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ مندو خیل صاحب نے پھر ان سے یہ سوال پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو صدارتی ریفرنس کے اوپر جو عدالت نے فیصلہ دیا وہ فیصلہ تھا یا اوپینین تھی؟ تو اس پہ علی ظفر صاحب نے کہا کہ وہ فیصلہ نہیں، وہ اوپینین تھی، اور اوپینین کے اوپر نظر ثانی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو مندو خیل صاحب نے کہا کیا صدر جو ہے جس نے رائے مانگی اس عدالت سے، کیا وہ ہماری رائے کو ماننے کا پابند ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ صدارتی ریفرنس پر جو اوپینین دی گئی ایک میجورٹی اوپینین تھی، ایک منورٹی اوپینین تھی؟ کیا ریکارڈ پر ایسی بات موجود ہے کہ صدر نے کس اوپینین کو اڈاپٹ کیا، منورٹی والے کو کیا، میجورٹی والوں کو کیا؟ ایسی تو ریکارڈ پہ کوئی بات نہیں۔ پھر علی ظفر صاحب نے کہا کہ جو اوپینین اکثریتی جج صاحبان نے دی اس کے خلاف صدر کی کوئی نظر ثانی بھی نہیں آئی، عدالت نے اپنی رائے دے دی ہے، اس پہ نظر ثانی نہیں ہو سکتی۔ مندو خیل صاحب نے کہا کہ اگر آپ کی بات ہم مان لیں تو رائے کو فیصلہ بنا کر تو پیش نہیں کیا جا سکتا، جب فیصلہ ہوتا ہے فیصلے کے اوپر تو کنٹیمپٹ کی کارروائی ہوتی ہے، رائے کے اوپر کوئی عمل کرے نہ کرے اور اس کے اوپر کسی قسم کی جو کنٹیمپٹ کی کارروائی ہے وہ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے جمال خان مندو خیل صاحب نے کہا کہ کیا صدر نے کہیں ایسی بات کی کہ ایک صوبے کی حکومت گرانے کی بات کی گئی، یعنی پنجاب میں حکومت جو ہے وہ ختم کر دی گئی، اس کی کوئی اجازت دی گئی؟ آپ نے تسلیم کیا ہے کہ جو سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس آیا تھا اس پر فیصلہ نہیں تھا، عدالت کی رائے تھی۔ کیا آئین میں ریفرنس پر یہ لکھا گیا ہے کہ صدارتی ریفرنس آئے گا، اس ریفرنس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا؟ اور آگے چل کے ناظرین قاضی فیصل صاحب نے جب یہ ہارس ٹریڈنگ کی بات کی تو پھر کچھ تلخ جو حقائق تھے وہ جسٹس نعیم اختر افغان نے بھی علی ظفر صاحب کو گنوائے، یاد کروائے، اور قاضی فیصل صاحب نے بھی تلخ حقائق عمران خان صاحب کے اپنے دور کے جو ہے ان کے سامنے رکھے۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ اگر آپ ماضی کی بات کرتے ہیں، ہارس ٹریڈنگ کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو یاد کروا دیتے ہیں کہ جب سینٹ چیئرمین کا الیکشن ہوا تھا تو حاصل بزنجیوں نے کیا کہا تھا؟ 65 ووٹ موجود تھے، لیکن جب ووٹ کاسٹ ہوئے تو وہ 50 نکلے۔ کیا آپ ادھر جانا چاہتے ہیں؟ ہم ماضی یا مستقبل میں نہیں جانا چاہتے۔ ماضی میں کیا ہوا، حکومت مستقبل میں کیا قانون سازی کرنا چاہتی ہے نہیں کرنا چاہتی؟ فاروق ایچ نائک نے کل جب آئینی ترمیم، آئینی عدالت کی بات کی تھی تو ہم نے ان کو روک دیا تھا، ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ اس معاملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، آپ ہمارے اوپر ہارس ٹریڈنگ کا الزام نہ لگائیں۔ جب سینٹ چیئرمین کا الیکشن ہوا تھا تو وہاں پہ ایک کیمرہ بھی لگایا گیا تھا، آپ جائیں سینٹ میں جا کے اس الیکشن کا آڈٹ کروا لیں، وہ جو کیمرے لگائے گئے تھے اس کا آڈٹ کرا لیں۔ کیا کس طریقے سے مینوپولیٹ کیا گیا
کیا آپ یہ نہیں جاننا چاہتے ہیں کہ سینیٹ کے الیکشن میں کیا ہوا تھا؟ اور قاضی فیصل نے کہا کہ یہ تمام حقائق تھے۔ یہ ناظرین قاضی فیصل صاحب کا ماسٹر اسٹروک تھا، جس پر جو ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہے مکمل طور پہ ناک آؤٹ ہو گئے، لیکن آگے چل کے جو نعیم افطر افغان صاحب تھے ان کے ریمارکس نے تو اور بھی علی ظفر صاحب کو ناک آؤٹ کر دیا، اور ایک نیا پینڈورا باکس جس کی ہم اپنے ولاگس میں بات کرتے رہے وہ کھول کے سامنے رکھ دیا۔ میں اب بہت ساری چیزیں سکپ کر دوں گا جو نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ آگے کیا ہوتا رہا، لیکن اب میں آؤں گا نعیم اختر افغان صاحب نے ناظرین جو ریمارکس دیے بڑے اہم ریمارکس تھے۔ نعیم اختر افغان صاحب نے ناظرین یہ کہا کہ دیکھیں کہ یہ جو اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے آپ عدالتی معاون ہیں، کیونکہ جب بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ میں اب مزید دلائل نہیں دوں گا، تو قاضی فیصل نے ان کو کہا کہ آپ کیونکہ آفیسر آف دا کورٹ بھی ہیں تو بطور عدالتی معاون آپ عدالت کو اسسٹ کریں، یعنی وہ اب عمران خان کے وکیل کی حیثیت سے نہیں، بطور عدالتی معاون جب عدالت کی معاونت کرنے لگے تو اس پہ پھر نعیم اختر افغان صاحب نے ان سے کہا کہ 8 مارچ 2022 کو ایک عدم اعتماد کی تحریک آئی، اس وقت کے وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو کس نے روکا تھا کہ یہ جو صدارتی ریفرنس بھیجا گیا سپریم کورٹ میں، جب تک یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آئی تھی تو کہ پاکستان تحریک انصاف اگر ہارس ٹریڈنگ کو روکنا چاہتی تھی تو آئین کو امینڈ کر لیتے، اس میں یہ لکھ دیتے، ترمیم کر کے یہ نقطہ ڈال دیا جاتا کہ جو بھی پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کی خلاف ورزی کرے گا اس کا ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا۔ نعیم اختر افغان صاحب نے کہا کہ 8 مارچ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس آتی ہے اور اس کے بعد 21 مارچ کو یہ صدارتی ریفرنس آ جاتا ہے، اور جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے اس پر 3 اپریل کو ووٹوں کی گنتی ہونا ہوتی ہے، اور آپ کی حکومت کے عمران خان کی حکومت کے اٹارنی جنرل 18 مارچ کو عدالت میں پیش ہو کے یہ بتاتے ہیں غالباً 19 مارچ کو کہ آرٹیکل 63A کے حوالے سے صدر صاحب جو ہیں کوئی ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کرنا چاہتے ہیں، اور 21 مارچ کو وہ ریفرنس آ جاتا ہے۔ آگے ناظرین نعیم اختر افغان صاحب یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کے لیڈر کو یہ خیال نہیں تھا، جب آپ حکومت میں تھے تب آپ نے یہ ترمیم نہیں کی، کیا آپ کے صدر اور پارلیمنٹیرین کا لیگل ایکومن نہیں تھا کہ یہ ووٹ جو ہے جس کی ممانعت کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ گنتی میں شمار ہوگا؟ بلکہ نعیم اختر افغان صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ اگر میٹرک کے ایک طالب علم کو بھی آپ آرٹیکل 63A پڑھائیں گے وہ بھی اس کا ترجمہ کر کے بتائے گا، وہ بھی اس کی تشریح کر کے بتائے گا کہ اس میں کیا لکھا ہے کہ ووٹ گنتی میں شمار ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ووٹ گنتی میں شمار نہ ہو۔ نعیم اختر افغان صاحب نے کہا کہ کیا اس عدالت کو اس صدارتی ریفرنس کے ذریعے استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، کیا استعمال کرنے کی کوشش کی گئی؟ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ کا اپنا بزنس ہے، پارلیمنٹ کا اپنا کام ہے، سپریم کورٹ کا اپنا کام ہے، پارلیمنٹ کا کام سپریم کورٹ کو نہیں کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب کچھ 3 اپریل کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر جو ہے وہ ووٹنگ ہونا تھی، لیکن 3 اپریل کو یہ ہوتا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر جو ہیں ایک رولنگ دے دیتے ہیں، اس رولنگ کے بعد جو اسمبلی ہے اس کو تحلیل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بندیال سے رجوع کرتے ہیں، تو پھر 100 موٹو کی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے اور 7 اپریل کا ایک مختصر حکم نامہ جاری کیا جاتا ہے، اور اس میں جب یہ ووٹنگ ہوتی ہے 9 اور 10 اپریل کو کوئی بھی آپ کی پارٹی کا جو منحرف ارکان تھے کوئی بھی فلور کراسنگ نہیں کرتا، اور 9 اور 10 اپریل کی رات جو ہے شہباز شریف آگے آتے ہیں، ملک کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو 9 اور 10 اپریل کو ہو گیا، پھر انہوں نے کہا کہ 18 اپریل کو ایک طرف صدر کا ریفرنس آتا ہے جس میں تاحیات نااہلی مانگی جاتی ہے منحرف ارکان کی، اور عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کے بعد 18 اپریل کو آپ کی پارٹی کی طرف سے ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر ہوتی ہے، عمران خان کانسٹیٹیوشن پٹیشن دائر کرتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ منحرف ارکان کو تاحیات نااہل قرار دیا جائے، اور پھر 17 مئی کو سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس پر اپنا مختصر حکم جاری کر دیتی ہے۔ کیا یہ اکثریت سے جو اکثریت نے فیصلہ دیا صدارتی ریفرنس پر جو رائے دی، کیا اس سے آئین کو دوبارہ نہیں لکھا گیا؟ کیا اس رائے کے ذریعے جو پنجاب کی ایک حکومت تھی اس حکومت کا خاتمہ نہیں کیا گیا؟ کیا اس اوپینین کے ذریعے ملک میں ایک تماشا جو ہے وہ نہیں لگایا گیا؟ کیا پارلیمنٹ کو اور سپریم کورٹ کو اپنا کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جب ناظرین یہ ریمارکس نعیم اختر افغان صاحب نے دیے تو قاضی فیصل صاحب نے یہ جواب دیا کہ نعیم اختر افغان صاحب نے جو ابھی باتیں جو ریمارکس دی ہیں اس کے بعد مجھے تو سارا مقدمہ ہی بھول گیا ہے کہ مقدمہ ہے کیا۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 63A کو آپ آرٹیکل 17 کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے
جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں وہ سیاسی جماعت کے ہوتے ہیں، اور جو ڈالا گیا منحرف ارکان کا ووٹ ہے اس کا فائدہ بھی اس کو نہیں ملنا چاہیے، گنتی میں شمار نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی سزا بھی اس کو ملنی چاہیے۔ یہاں پہ ناظرین میں آپ کو لے کے چلوں گا ایک اور اہم نقطہ کی طرف۔ یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن کے اوپر جو ہے وہ ووٹ ڈالا جائے گا، اس میں بہت ساری تضادات موجود ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ آرٹیکل 63A کو 17 کے ساتھ ملا کے یہ صدارتی اوپینین دی گئی۔ اس سے پہلے جب آپ ماضی میں چلے جاتے ہیں، نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے، پارٹی کی صدارت سے ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے، تب بھی ایسا ہوا تھا کہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن غالباً 232 یا 230 کو جو ہے آرٹیکل 62 63 کے ساتھ ملا کے انہیں پارٹی کی صدارت سے جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہاں پہ جو صدارتی ریفرنس تھا اس کو جب 63A کے ساتھ اور آرٹیکل 17 کے ساتھ ملا کے اوپینین رینڈر کی گئی تو پریکٹیکلی جو عدم اعتماد کا آرٹیکل 95 ہے وزیر اعظم کا، یا ووٹ آف کانفیڈنس کا جو آرٹیکل 95 ہے، اور جو وزراء اعلیٰ کا آرٹیکل 136 ہے عدم اعتماد کے حوالے سے، ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے، اس کو مکمل طور پہ رینڈر کر دیا گیا۔ حالانکہ ناظرین یہ جو کہا جاتا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن ہونی چاہیے، میری رائے میں یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن نہیں ہوتی۔ اگر کسی پارٹی کے 10 لوگ منتخب ہوئے ہیں تو وہ تو صرف 10 لوگ ہیں، باہر 10 لوگ منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں چلے گئے، باہر تو پوری سیاسی جماعت بیٹھی ہے۔ ڈائریکشن کرنا، ووٹ کس نے کرنا کس نے نہیں کرنا، یہ پارٹی ہیڈ سے ہی آنی چاہیے۔ یہ پارلیمانی پارٹی سے قانون سازوں کا اپنا لیگل ایکومنٹ ہو سکتا ہے، لیکن 10 بندے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اور ان کو چھوڑ کے قطع نظر ان 10 ارکان کے 1000 بندہ پارٹی کا باہر بھی بیٹھا ہوتا ہے، 1000 نہیں تو 100-200 بندہ پارٹی کا باہر بھی بیٹھا ہوتا ہے، تو یہ جمہوریت کی بنا پہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس میں آپ ایک اور تضاد دیکھیں کہ ڈائریکشن تو پارلیمانی پارٹی نے کرنی ہے، لیکن اگر ان ڈائریکشن کو فالو نہیں کیا گیا تو پھر اس شخص کے خلاف جو ریفرنس ڈی سیٹنگ کا، ڈسکوالیفیکیشن کا فائل کرنا ہے وہ پارٹی سربراہ نے فائل کرنا ہے۔ اب آپ یہ فرض کر لیں کہ پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن اگر کوئی رکن فالو نہیں کرتا ہے اور وہ اگینسٹ ووٹ دے دیتا ہے تو کیا ووٹ گنتی میں شمار بھی نہیں ہوا؟ اب اس کی ڈی سیٹنگ کا پروسیس شروع ہونا چاہیے، اور اگر پارٹی ہیڈ انکار کر دے کہ میں نے اس کی ڈی سیٹنگ کا پروسیس نہیں شروع کرنا اور اس کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن میں نہیں بھیجنا، تو یہاں پر بھی ایک تضاد مجھے بہرحال نظر آتا ہے۔ لیکن بہرحال قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ اگر کوئی شخص قتل کا سوچے تو کیا قتل کے سوچنے کے اوپر اس کو سزا ہو سکتی ہے؟ اور پھر قاضی فیصل صاحب نے یہ بھی کہا کہ تشریح اسی کی جاتی ہے جس تشریح کی ضرورت ہو۔ تشریح کے ساتھ تو جو سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس کے اوپر فیصلہ دیا، اس میں تو جو آپ پارلیمنٹیرین کا، پارٹی ہیڈ کا جو اختیار ہے وہ بھی چھین لیا گیا۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے پارٹی ہیڈ کا جو اختیار ہے وہ آپ سے چھین لیا جائے؟ قاضی فیصل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایک شخص ڈیفیکٹر ہے تو ڈیفیکٹنگ کرتا ہے تو پارٹی سربراہ نے اس کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کرنا ہے، تو جب پارٹی سربراہ نے فیصلہ کرنا ہے، آئین یہ کہتا ہے، تو سپریم کورٹ کیسے کہہ سکتی ہے کہ اس نے ووٹ ڈالا ہے، گنتوں میں شمار بھی نہیں ہوگا اور یہ منحرف قرار پائے گا؟ یہ تو سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ کہہ نہیں سکتا۔ بلکہ قاضی فیصل صاحب نے یہاں تک بھی کہا کہ سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئین کے آرٹیکل فلاں جو پروویژن ہے وہ اس کے ساتھ میں انہیپی ہوں، میں ہیپی ہوں، وہ اس کو ان لافل بھی نہیں کہہ سکتا۔ اور اس معاملے کے حوالے سے کہ یہ مطلب ووٹ دینا پارٹی ڈائریکشن کے خلاف یہ کینسر، ایک ناسور ہے، جج اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ جج یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ان لافل ہے یا لافل ہے، اس قسم کے الفاظ جج استعمال نہیں کر سکتا۔ اور پھر ناظرین آگے چل کے جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ صدر کے ذہن میں یہ سوال آ گیا، صدارتی ریفرنس بھیجنے والا آرٹیکل 63A والا، یہ سوال جو ارکان اسمبلی تھے آپ کی پارٹی کے، ان کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ اور یہ ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجنے کے بجائے صدر صاحب نے پارلیمنٹ کو کیوں نہیں بھیجا؟ ایوان میں صدر صاحب تقریر کرتے ہیں، اپنی تقریر میں یہ نقطہ بھی صدر صاحب بتا دیتے۔ پھر قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس پر اگر کوئی سوال ایسا ہو جس کا جواب دینا نہ ہو، مناسب جواب نہ ہو، تو سپریم کورٹ فیصلے کا جواب دینے سے بھی انکار کر سکتی ہے۔ اور پھر آگے چل کے ناظرین انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک طرف یہ صدارتی ریفرنس آ جاتا ہے اور اس صدارتی ریفرنس کے کچھ روز کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف وہی صدر والے ریفرنس سے ملتی جلتی ایک پٹیشن لے کے آ جاتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ کے فیصلوں پر انحصار کرنے سے، یعنی عدالتی فیصلوں پر انحراف کرنے سے پاکستان میں جمہوریت ہمیشہ ڈیریل ہوئی ہے۔ ہمیں آئین اور قانون کے اوپر جو ہے وہ انحصار کرنا چاہیے۔ تو یہ ناظرین، بلکہ نعیم اختر افغان صاحب نے آخر میں یہ بھی کہا کہ جو ججز ہیں کیا ان کو آپ دھمکیاں دے کے اب آپ یہ فیصلہ لیں گے؟
کل یہاں پہ ایک وکیل نے ٹھہر کے دھمکی دی کہ 500 وکلا باہر کھڑے ہیں، آپ دکھائیں کیسے آپ ہمارے خلاف فیصلہ دیتے ہیں۔ کیا سوشل میڈیا سے انفلوئنس ہو گئے؟ اس طرح کی دھمکیوں سے ججز کو ڈرا کر آپ فیصلہ لینا چاہتے ہیں؟ کیا سپریم کورٹ کو آپ تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ سسٹم کو آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ کیا ہم بے ضمیر ہو کے بیٹھ جائیں؟ ہم سپریم کورٹ کے ججز ہیں، کیا ہمارا کوئی ضمیر نہیں ہے؟ سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ بھی کہا جاتا ہے اس کا کہیں نہ کوئی تاثر تو لیا جاتا ہوگا، جس پر ناظرین بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ ہمارے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کوئی پوری جو کمپلیکشن ہے اس کی تبدیل ہونے کی بات کی کہ ایک چیف جسٹس جاتا ہے، اس چیف جسٹس کے جانے کے بعد جو نیا چیف جسٹس آتا ہے تو سپریم کورٹ کی پوری جو کمپلیکشن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قاضی فیصل صاحب نے پھر یہ سوال پوچھا کہ جو صدر عارف الوی نے ریفرنس بھیجا تھا آرٹیکل 63A کے حوالے سے، کیا وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ بھیجا گیا تھا؟ جس پر بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ صدر پاکستان عارف الوی نے خود سے بھیجا تھا، اور پھر فاروق ایچ نائک نے بھی کہا کہ یہ سولی جو اختیار ہے صدارتی ریفرنس بھیجنے کا یہ صدر پاکستان کا ہے۔ لیکن جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 48 پڑھا جائے، اس میں تو صدر کے اختیارات جو ہے وہ ہاتھ پاؤں جو ہے باندھ دیے گئے ہیں، وزیر اعظم کی ایڈوائس کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ناظرین اب تک کی سماعت کا کچھ احوال آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا ہے۔ امکان ہے کہ آج فیصلہ محفوظ ہو جائے گا یا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔